अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। दरगाह इलाके के खून मामले में एक अपराधी को पुलिस कोठड़ी तो दो को बाल सुधार गृह में रवाना किया गया। परभनी के दरगाह इलाके के आगे पारवा रोड और महबूब फंक्शन हॉल के रास्ते से कौड़गांव शिवार में युवक का खून होने की मामले को लेकर ग्रामीण पुलिस थाने में 3 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में एक अपराधी को 5 जनवरी तक पुलिस कोठड़ी सुनाई गई है, तो अन्य 2 को कम उम्र होने की वजह से उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है। परभनी दरगाह एरिया से होते हुए कौड़गांव शिवार में तारीख 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की शनिवार की सुबह के दरमियान अमीश अहमद खान, नवीद अहमद खान रहने वाले भोई गली टीपू सुल्तान चौक इस युवक की लाश पाई गई थी। इस युवक के सर पर तेज हथियारों से वार किया गया था। इस घटना के अपराधियों की जांच करते समय पुराने विवाद की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी विवाद से अमीश अहमद खान, नवीद अहमद खान इनका खून किया गया है। इस मामले में मृत के पिता के दिए हुए फरियाद पर 3 अपराधियों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अरफात खान, नसीर खान उम्र 19 साल इसे हिरासत में लेते हुए अपराधी को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 तक पुलिस कोठड़ी सुनाई है। इस घटना में 16 और 17 साल कम उम्र के 2 अपराधी जुड़े होने से उन दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। इस खून मामले में एपीआई अदोड़े इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई भगवान जादव, पुलिसकर्मी सैयद इनका पथक जांच कर रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे परभनी शहर में एक जानी मानी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, हमारे कर्नाटक के मशहूर मौलाना अयूब साहब भड़कल साहब जो हो तो यहाँ पर मौजूद है, तशरीफ़ फरमाए। जो हमारे यहाँ के महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला, इनके गुजारिश पर उन्होंने यहाँ पर एक उलमाए इकराम का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो चुने गए सदस्य उनकी सत्कार और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। उसी ज़िमन में वो आज हमारे परभनी दौरे पे आए हुए। हम उनसे हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को इस बात पूछना चाह रहे हैं हम कि भाई जिस तरह आपका यहाँ पर दौरा रहा मौलाना, इसके लिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जहन में लोग हमारे पेशो पेश में कि आज के जो हालात चल रहे और उसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह परभनी हिंदुस्तान के अंदर कई ज़िमन में आपने जो तो काम किए हुए, उस काम को लेकर हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को आप बताइए कि भाई इसका मामला आपका जो जुड़ा हुआ है कि अल्लाह वालों की जिस तरीके से काम किए जाते हैं, तो आप इस हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे पहले तो मदरसे में खिदमत करने का मौका मिला, फिर हमें जमातों में निकलने का मौका मिला। मैं तो कर्नाटक का आदमी हूँ। हमने 1986 में अपना काम शुरू किया था। हमने सबसे पहले कोशिश की कि हर मस्जिद में मकतब कायम हो जाए, मकातिब कायम हुए, अल्लाह के फज़ल व करम से उन्होंने ताउन भी किया। फिर जहाँ हमारे यहाँ हज़ारों से मकामात थे, गाँव थे जो दीन से, इस्लाम से बहुत दूर थे, कर्नाटक में उलमा न होने के बराबर थे, हुफ़ाज़ न होने के बराबर थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है छुट्टियों के दिनों में हमने कोशिश की अल्लाह के फज़ल व करम से, और अल्लाह ने काम का मौका दिया, लोग साथ देते गए और काम बनता चला गया। फैलते फैलते हम लोग महाराष्ट्र आए, फिर यूपी में गए, फिर बिहार गए, बंगाल गए। जहाँ अल्लाह ने मौका दिया लोगों की समाज की फलाह बहबूदी का काम किया। उसमें ख़ास करके कुएँ हैं, मदारिस हैं, हमें काम करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे इंडिया में भी बहुत से मदद चल रहे हैं। हमारा ख़ास जो मकसद ज़िंदगी का है वो तालीम है, एजुकेशन है। लोग तालीम में आगे बढ़ें, चाहे वो तालीम दुनियावी हो चाहे दीनी हो। मैं समझता हूँ हमारी इस्लाम ने पहला सबक जो दिया है इक़रा का दिया है कि तुम पढ़ो, और मुसलमान माशाअल्लाह आज पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से होना चाहिए रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत कमी है और तालीम के लिहाज से बहुत कमी है। हमारे लोगों को अगर शौक़ है तो शादी खानों का शौक़ है, बड़ी बड़ी शादियों का शौक़ है, खर्च करने का शौक़ उर्सों पर है, शादियों पर है। तालीम के नाम खर्च करने का शौक़ नहीं है। हम चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़ें, तालीम के मैदान में खर्च करें, स्कूल कायम करें, कॉलेज कायम करें, इंस्टीट्यूट कायम करें। इसकी सख्त ज़रूरत है। तालीम की तरफ आज तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है इस्लाम के लोगों को और तमाम ख़ास तौर पर मुसलमानों को। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है कि जिनके लिए जो सामाजिक जो नेता है वो लोग जो तो इन लोगों को, गरीब लोगों को आगे ले जाते हैं, या फिर जो तबका अपना जो लोग जमा होते हैं जमात के ताल्लुक से बोलो या फिर किसी संगठन की वजह से, और गरीब को जो तो ऊंचा ले जाते हैं। लेकिन वो जाने के बाद ऐसा होता है कि भाई वो इस्लाम से दूर हो जाता है और वो अपने आप को अलग महसूस करता है। इसके बारे में आप क्या आदेश देंगे उनको? असल में जो यूएई का जो वज़ीर तालीम है जी, उसका नाम वज़ीर तालीम नहीं है, उसका नाम है वज़ीर तरबिया है। अच्छा, ट्रेनिंग कोर्स।
تو ہماری فکر کیا ہے، تعلیم سے بڑھ کر طلباء کی کرنا ضروری ہے تربیت. اب میں گزشتہ 15 دن پہلے شاہین گیا تھا بدر میں جو قائم ہے، جس کو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدر چلا رہے ہیں. میں نے دیکھا ان کو اور شہروں کا جائزہ بھی لیا. ماشاءاللہ ان کے مدرسوں سے کافی طلباء فارغ ہوئے ہیں اور ان میں سے سینکڑوں بچے ڈاکٹر بھی ہوئے ہیں. اور مقامی لوگوں کا جو ہے یہ ذہن یہ ہے، خیال یہ ہے، رائے یہ ہے کہ جو فارغ ہوئے ہیں ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت نیک ڈاکٹر ہیں اور لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں، غریبوں کا بھلا کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، فارغ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے جو ذمہ دار ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے، اگر اس کی فکر ہو، جیسے میں دیکھا، میں نے ڈاکٹر عبدالقدر صاحب کو دیکھا کہ بڑی فکر ہے ان کو کہ بچوں کی تربیت ہو، بچے اچھے بنے، بچے نیک بنے. اگر یہ فکر اگر ہوگی تو بچے ضرور بنیں گے انشاءاللہ. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ازہر گئے تھے، وہاں دیکھا بچوں کا تعلیمی حال، اخلاقی حال اتنا اچھا نہیں تھا، تو ان کا افسوس ہوا. پھر انہوں نے شیخ ازہر سے ملاقات کی کہ بھئی یہ تو آپ کا حال دیکھ رہا ہوں میں، اس کا حال، اس کو سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو. تو شیخ ازہر نے کہا کہ آپ ہم کو ایک خط لکھ کے دے دو تاکہ میں تمام اپنے لوگوں کو سنا دوں. تو انہوں نے ایک خط نہیں لکھا، صرف ایک لکھا ہے، جملہ لکھا، صرف جملہ یہ لکھا کہ قوم نے اپنے جگر گوشوں کو آپ کے حوالے کیا ہے، کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سلوک کیا ہے. بس. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے کالجز ہیں، اسکول ہیں، اگر تربیت پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بچہ اچھے آگے بڑھ سکتے ہیں، اچھے اور نیک بن سکتے ہیں. صرف اگر توجہ نہ ہو، صرف پیسے کی توجہ ہو، تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی جو ہیں وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، جو اچھا کام کر بھی رہے ہیں کچھ کام غلط بھی کر رہے ہیں. مین ضرورت ہے وہ ہے تربیت. ہمارے پاس لڑکیوں کے کافی مدرسے ہیں، 50 مدرسے لڑکیوں کے بھی ہیں. ہم کو عالم نہیں بناتے، ہم کو بخاری نہیں پڑھاتے، ہم کو کام کی تربیت کرتے ہیں. الحمدللہ جتنی لڑکیاں ہمارے پڑھ رہی ہیں ان کی شادیاں بلا لین دین کی ہو رہی ہیں، بلا جہیز کی ہو رہی ہیں، بلا جوڑے کی ہو رہی ہیں الحمدللہ. اور سب ماشاءاللہ خوشحال ہیں اور قریب رزق میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اچھے گھروں میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور سب ماشاءاللہ خوش ہیں اور ان سے بھی سب خوش ہیں. تو ہمارا مین پوائنٹ جو ہے تربیت ہے. میں کالج میں گیا تھا، تو لوگوں نے مجھ سے میرا استقبال کیا، بٹھایا، تو میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا نظام. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے کالج میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہے 60% تربیت ہے اور 40% تعلیم ہے. ہمارے جو ہمارے تعلیم مدرسے چل رہے ہیں یا اسکول چل رہے ہیں، ہم نے اس میں ہی کوشش کی ہے کہ اچھی تربیت ہو، لوگ اچھے بنے اور نیک بنے. ایک آپ سے ایک ناراضی ہے ان لوگوں کی جو اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایوب صاحب بھڑکل صاحب جو ہے تو یہ صرف جو تو تبلیغی جماعت کے ہی اداروں کو جو ہے تو آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ ایسے اہل سنت کی جماعت کی بھی جو کہ ان کی جو کوئی تربیت یعنی کہ اس طریقے سے تعاون ہونا چاہیے اس طرح نہیں کرتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات غلط ہے، بات صحیح نہیں ہے. جس نے مجھ سے تعاون مانگا ہے، اگر میرے بس کا رہا، میں نے الحمدللہ تعاون سب کا کیا ہے. ہمارے کرناٹک میں ایک ضلع شموگا ہے، وہاں سے قریب ایک گاؤں کا نام قلعہ ہے. مجھے معلوم ہوا کہ اس گاؤں میں تقریباً گھر ہیں 150. وہاں مسجد نہیں تھی. میں نے کہا کہ آپ کے وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں مسجد بننا چاہیے. کہاں بننا چاہیے؟ ہم لوگ پہلے شرط لگاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے جماعت کے قریب ہو جاؤ. ہم نے یہ دیکھا جہاں پر کام تبلیغ کا ہوتا ہے وہاں مسجد آباد رہتی ہے. ایسے کام اگر نہیں ہو تو آباد رہتی نہیں ہے. ہم کو لوگ جو پیسہ دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے، وہ چاہتے ہیں مسجد آباد رہنا، اور آباد نہ رہے تو فائدہ کیا مگر بنا کر کے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام ہے تو مسجد بناؤ، امام اگر نہیں آئے تو مسجد بند بناؤ. اور امام رہے گا تو مسجد آباد رہے گی، ورنہ آباد نہیں رہے گی. ہم لوگ مسجد کی تعمیر سے پہلے فکر کرتے ہیں مسجد آباد ہو، جماعت لوگ جائیں گے، نمازی بنیں گے، نیک بنیں گے تو مسجد آباد رہے گی. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ سلام پڑھتے رہتے ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سلام نہ پڑھیں، جماعت کا استقبال کریں اور ہم مسجد بنا دیں گے آپ کی. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہم سلام بھی پڑھیں گے اور جماعت بنانے دیں گے بھی نہیں. جو کرنا ہے کرنا مت کرو. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، خیر آپ واضح اچھے لوگ نیک لوگ ہیں، ہم مسجد بنا دیں گے. ہم مسجد بنا دیں گے میں نے، اور مسجد آج آپ بھی وہ قائم ہے اور نمازی ہیں ماشاءاللہ، نماز ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ اور جماعتوں کے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک جگہ ہے ہمارے شموگا ضلع میں دھرم کٹا کے نام سے، وہاں لوگ رہتے ہیں، مہادیو لوگ رہتے ہیں. وہاں کی مسجد بنائی میں نے، ان کی مسجد بنائی ہے. اور ایک یہاں ایک سرسی کے قریب گاؤں ہے، کوئی نام یاد نہیں مجھے، سب کوئی نام ہے، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، مستمع کے لوگ رہتے ہیں، ان کی مسجد بنائی میں نے. ہمارے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے.
تعمیر مسجد میں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی آباد رہے اور جو کہ غیر آباد نہ ہو، ویران نہ ہو، اسی فکر کرتا ہوں. مراٹھواڑے کے اہل سنت کے لوگوں کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تعاون رہے گا؟ بھائی اب تو ایک زمانہ تھا میں جوان تھا، میں نے کام شروع کیا تھا جب میری عمر 33 سال کی تھی. اب میرے اس وقت میری عمر 20 ایئر کی ہے، 70 سال کی میری عمر ہے، ریٹائرڈ ہو چکا ہوں. اب میں کام زیادہ نہیں کر رہا ہوں. تو نہیں، آج جیسا تفریقے جو پھیل رہے ہیں، اب اہل سنت، اہل حدیث، تبلیغ، یہ جو ہم فرقوں میں بڑھ جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے 3 دعائیں کی تھیں، 2 قبول نہیں ہوئی. کیا قبول نہیں ہوئی؟ امت میں اتحاد ہو جائے، قبول ہوا ہی نہیں، وہ تو ایسے رہے گا. تو یہ ویسے ہی رہیں گی. ہاں ایسے رہے گا. آپ کا اس میں کیا رہے گا بتاؤں؟ ہمارا کہ ہم سے جو تعاون مانگا پہلے جوان تھے کرتے تھے، اب تو ہم سے تعاون لینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے نہیں. اچھا، یعنی کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے مولانا ایوب صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ بھائی تبلیغی جماعت کی اگر سے مسجد بنتی ہے، مدرسہ بنتا ہے، اس کے لیے بھرپور تعاون کے لیے وہ امداد کریں گے. نہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جس طریقے سے جو آباد رہیں گے مدرسے، ان مدرسوں کے لیے کوشش کی جائے گی. تو یہاں پر جس نے ہمارے کو سوال کیے تھے، ہم ان سے یہ ہمارے ویورز اور درشک ہمارے مادھیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ بھئی آباد رہے. تو اس میں آپ کہاں تک تعاون کر سکتے ہیں، ان سے مل کر آپ رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں. ہمارا یہی آپ سے کہنا ہے. آج کل ہم نے سنا بچے ہماری جو ہیں غیر مسلم نوجوانوں سے شادی کر رہی ہیں. اس کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سارے بڑا انہوں نے طے کیا ہے کہ لاکھوں لڑکیوں کو اپنانا ہے اور ان کو ہندو بنانا طے کیا ہے. اس کے اتنے حربے استعمال کر رہے ہیں، ہم تو سوچ سکتے بھی نہیں ہیں. اس میں ہر بار جادو کا بھی ہے، لڑکی چاہے نہ چاہے جادو کر دیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں. اب سے بچنے کا طریقہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، لڑکیوں کو دین سکھائیں گے، ان کو دینی باتیں بتائیں گے، دین احکام سکھائیں گے، تو امید ہے کہ بچیاں بچ سکتی ہیں. اس لیے ہم نے پہلے زمانہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے لڑکیوں کے مدرسے قائم نہیں کرنا چاہیے. میں بھی سے قائل تھا آج تک 40 سال پہلے، لیکن جب حالات بگڑ گئے تو ہم نے بھی قائم کرنا شروع کیا. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ لوگوں کے دین آئے گا، لوگوں میں اسلامی احکام آئیں گے، دین کیا معلوم ہوگا، دعائیں یاد ہوں گی، لوگ پڑھنے لگیں گے، تو انشاءاللہ قسم کے شر سے، فتنے سے بچ جائیں گے. ہمارے یہاں قطر میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک عربی لڑکے نے ہی ارادہ کیا تھا کہ کسی لڑکی کی شادی کریں گے. لڑکی طے دی اس کی فلاں لڑکی شادی کرنا ہے. اس نے پیغام بھیجا، پیغام قبول نہیں ہوا. وہ گیا ایک عامل کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے فلاں خاتون سے شادی کرنا ہے، آپ کچھ کر دو، آپ شادی ہو جائے. اس نے کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیغام خود ہی آئے، وہ بھیج دے گی. کہا 2 دن میں 3 دن پیغام آئے گا. 2 دن 3 دن کیا، وہ 3 مہینے گزر گئے، پیغام نہیں آیا. دوبارہ آیا عامل کے پاس، اس نے کہا دیکھو پیغام تو نہیں آ رہا مجھے. کہا کہ ہم نے اپنے شیاطین بھیجے تھے، اس کے گھر تو کیا پہنچتے، وہ اس کے محلے میں بھی نہیں پہنچ سکے. کہا کیوں؟ کیا وہ روزانہ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، تو اس کے گھر تک تو کیا، اس کے محلے پہرا لگا ہوا ہے، وہاں جا نہیں سکے، وہ حملہ نہیں ہو سکا. اس لیے ایسے جو بھی عورت ہو، جو بھی مرد ہو، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اذکار کا اہتمام کرے گا، اللہ سے بچائے گا. لیکن یہ یاد تو کم سے کم ہو. آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جہاں تک میرا جائزہ ہے، ہمارے مردوں کو اتحاد یاد نہیں ہے. کتنے فیصدی؟ 85%. اور سمجھتا ہوں کہ شاید 70% لوگوں کو صفات یاد نہیں ہے. 5 کلمے تو شاید 99% لوگوں کو یاد نہیں ہے. یہ ہمارے دین کا حال ہے. تو آگے کیا ہوگا سوچیے آپ. بہرحال تعلیم کام کرنا ہے، دین کام کرنا ہے. آج بس سیکھنا سکھانا مشکل نہیں ہوا ہے. ہر چیز موبائل مل رہی ہے، دعا میں سب مل رہی ہے. چاہے بس کام ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا فکرے کریں گے، فکر اوڑھ لیں گے، کچھ کام کرنا ہے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوگا. الحمدللہ آج ہمارے باپ کی اولاد میں 40 عالم ہیں اور 35 حافظ ہیں ایک خاندان میں. اور میری اولاد میں 8 حافظ ہیں اور جو ہے 6 عالم ہیں میرے اولاد کے اندر. تو آدمی فکرے کرے. میرے 5 بیٹے حافظ ہیں. کرنا چاہے آدمی بہت کر سکتا ہے، اور تو ہی نہ کہ شاید بہانے آزار ہیں. میرا دین تعلیم انشاءاللہ امید ہے کہ بچوں کو بچائے گی، اور کو جو ہے کفر سے، الحاد سے، ارتداد سے ضرور بچائے گی انشاءاللہ. جس طرح نوجوان بچے جو ہے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور ماحول میں بگڑ جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کیا ان ماں باپ کو کس طریقے سے آپ آہوان کریں گے اس وقت؟ بھائی یہ کام اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن
اب ہمارے جو علماء کرام ہیں، جمعے کے خطیب ہیں، الحمدللہ ان کی بات کوئی نہ کوئی سنتا ضرور ہے، سب سنتے نہیں ہیں، کچھ تو سنتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ خطیب صاحب جو تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بھی کرتے ہیں، عام بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور سے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں مسجد میں وہ عین نماز سے مگر حاضر ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں۔ یعنی ماں اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں مسجد میں تقریر اردو نہیں ہوگی، خطبہ ہوگا اور نماز ہوگی، وہاں بہت بھیڑ رہتی ہے، مطلب کیا ہے لوگ سننا چاہتے ہی نہیں، اس طرح سے وہ سننے کا ورا ہی نہیں ہے۔ اگر عوام کے اندر سننے کا جذبہ پیدا کیا جائے کہ کچھ سنے وہ باتوں کو، تو انسان عمل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ شراب کی حرمت ہے، شراب کی نوست ہے، شراب کی برائی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بولنا پڑتا ہے ہم کو۔ ماکس ہمارے انڈر میں تقریباً 500 یتیم بچے رہتے ہیں۔ اکثر پوچھتا ہوں کہ ابا کا انتقال کیسے ہوا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ شراب سے ہوا، اتنی خراب چیز ہے۔ اور آدمی شراب پینے کا عادی بن جاتا ہے، نشہ کا عادی بن جاتا ہے، تو نہ باپ دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا خطیب حضرات سے، جمعے کے واعظین سے، کہ جو معاشرے خرابی ہے ایک ایک خرابی کو لے کر بولیں اور اس پر بھرپور تقریریں کریں۔ انشاءاللہ امید ہے بچے بچیں گے اور انسان رکے گے انشاءاللہ۔ جس طرح آپ کے عربی مدرسے چل رہے ہیں اس میں ایجوکیشن کو لے کر جو ہمارے کلاس 1 کلاس 2 آفیسر بننا چاہیے، جس طریقے IAS IPS کے لیے جو بچے ہمارے آگے جانا چاہیے، اس کے لیے آپ کا کیا قدم رہے گا؟ ہمارے مسلمانوں میں شعور احساس پورا بہت کم ہو گیا ہے، ملک کی بچاؤ کی، اپنے بچاؤ کی خاص فکر نہیں ہے، اور جو جن کے پیسے ان کے پاس ہیں ان کو فکر ہے اپنی پراپرٹی بڑھانے کی، شادیاں کرنے کی، شادی خانے بنانے کی، یہ فکر ہے۔ اس کو IPS افسر بنایا جائے، اس کو آگے بڑھائے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ ابھی صحیح کہوں گا میں کہ جمعے کے جو ائمہ کرام ہیں وہ اگر اس کی فکر دلائیں گے تو تک کچھ فکر ہو جائے۔ اور عام طور پر دیکھا میں نے، لوگ جمعے میں آتے ہیں، کوئی بعض جگہ دعا تک بیٹھتے ہیں لوگ، تو میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سلام کے بعد فوراً کھڑے ہو جاؤ، دعا سے پہلے کچھ تو بولو، کم سے کم 5 منٹ بولتے ہیں آدمی تو سن لیتے ہیں اکثر لوگ، اس وقت نہیں بولا تو سنتے نہیں ہیں۔ میرے لوگوں کو سنانا ہے، بات کرنا ہے، انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ احساس پیدا کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے۔ ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب نے آئیت افسر کا نظام شروع کیا، نظام شروع کیا، چل نہیں پایا، فری شروع کیا، فری شروع کرنے کے بعد چل نہیں پایا، اخروں کو بند کرنا پڑا۔ آج کے جاتے ہیں سارا کام پیسے سے ہوتے ہیں، شادی پیسے سے ہوتی ہے، مکان پیسے سے ہوتا ہے، جاگیر پیسے سے ہوتی ہے، چاہے تعلیم کیسی ہو، فری ہو۔ مدرسے میں آتے ہیں جب فری پڑھاؤ، کتابیں تک لیتے نہیں ہیں، کاپیاں تک لیتے نہیں ہیں، ہاں تک لوگ تو کرتے ہیں بچی کو لائے، چھوڑ گیٹ پر چھوڑے، چل بھاگ گئے، پوچھنے بھی نہیں آتی کہ کیا ہوا۔ سال کے آخر میں چھٹی ہوتی ہے پوچھنے آتے ہیں کیا بچی کہاں ہے، اتنا اور کچھ بھی پوچھیے ان سے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں کسی کو، تعلیم کی فکر نہیں، بس یار بچہ بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، اتنی فکر ہے، اور کوئی فکر نہیں اس کے علاوہ۔ ایک شعور پیدا کرنا ہے، احساس پیدا کرنا ہے قوم کے لیے، تو انشاءاللہ کچھ کام ہو سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے کرناٹک کے مشہور و معروف مولانا ایوب بھڑکل صاحب، جنہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ ہمارے ویورز اور درشکوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ تعلیم بچوں کو دیجیے، اور اس کے بعد جس طریقے سے بھی آپ کو مصیبت آئے اس کے لیے ان کے یہاں پر جو خوانندے ہیں، جو ان کے یہاں کے شاگرد ہیں، وہ یہاں پہ راستہ قائم کر سکتے ہیں ان سے۔ اگر سے آپ کا بچہ اگر ٹیلنٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ کو جس طرح سے پیسوں کی کمی گر رہی ہے یا پھر کس طریقے سے بھی ضرورت گر رہی ہے، وہ ان کے لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں، ایسے ان کا ایک اپیل ہے ہمارے مادھیم سے۔ آپ کو ہماری یہ نیوز اور یہ ہماری ملاقات کس طرح سے دکھائی دی، اس کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.